अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ इन दिनों लंदन में हैं, जहाँ वो नवाज शरीफ से मुलाकात में उनकी वतन वापसी और आम इंतखाबात से मुतालिक अहम फैसले कर रहे हैं। 2 दिन पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की एक अहम मुलाकात हुई थी। एवन फील्ड में होने वाली ये मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही। हसन नवाज और सलमान शहबाज भी इस मुलाकात का हिस्सा थे। शरीफ फैमिली की इस अहम बैठक में नवाज शरीफ की वतन वापसी, उनके मुकद्दमात, आम इंतखाबात समेत ताज़ा तरीन मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की वापसी एक बार फिर ताख़ीर का शिकार हो गई है और अब वो सितंबर की बजाय अक्टूबर में पाकिस्तान आने के बारे में सोच रहे हैं। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला नून लीग के सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल इजलास में किया जाएगा। दूसरी तरफ हसन नवाज के दफ्तर में गुज़श्ता दिनों नवाज शरीफ की पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल से मुलाकात भी खासी अहमियत की हामिल है और ये खबरें भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ के मोतमद ख़ास और साबिक सिफारतकार तारिक फातमी भी इन दिनों काफ़ी मसरूफ़ हैं। इस मसरूफियत की वजह क्या है? क्या नवाज शरीफ को वापसी का ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा? हालांकि राना सनाउल्लाह साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्हें गारंटी मिल चुकी है, या फिर इंतखाबात में मुमकिना ताख़ीर को देखते हुए नवाज शरीफ हिकमत अमली के तहत फौरी तौर पर वतन वापस नहीं आ रहे? क्या नून लीग की मर्जी के तहत लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर है? क्या नून लीग अपनी 16 महीने की कारकर्दगी से मुतमईन है? इन्हीं तमाम मामलात पर आज प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब से अगर आप इजाज़त दें तो मैं सवाल कर लूँ। जी बिल्कुल। जावेद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब मियाँ साहब सितंबर में आ जाएंगे, उनकी आमद मुतवक्को है या बात कहीं ताख़ीर की तरफ जा रही? हबीब अकरम साहब, ये जो आप सवाल करते हैं ना, मैं इसका बारहा आपकी खिदमत में भी जवाब दे चुका हूँ कि यार 2021 दिसंबर मैंने कहा था कि वो आ रहे हैं, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने जब फिर कैबिनेट कॉल की और उसमें ये केस रखा कि जनाब हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही है नवाज शरीफ का रास्ता हमवार करने के लिए, उनकी वापसी के लिए, और फिर चिरागों में अंधेरा छा गया और रोशनी ख़त्म कर दी गई। वो इस वजह से कि यहाँ और पाकिस्तान के बाहर कुछ ताकतवर हलके ऐसे हैं, अच्छा। पाकिस्तान से बाहर भी, जो पाकिस्तान की तरक्की जो है वो नहीं देख सकते, पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहते, और उनको किसी न किसी वक्त यहाँ से भी सहूलतकारी मैसर आ जाती है। अच्छा। लोग उनको जो है उनके लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। और देख लें, जब जब पाकिस्तान ने किसी सिविलियन के दौर में तरक्की की है तो हालात कभी स्टेबल नहीं रहने दिए गए, और 2021 में भी ऐसा ही फिर हुआ कि वापसी का रास्ता जो था उसमें रुकावटें इतनी बड़ी बड़ी खड़ी कर दी गई कि आज तक उन रुकावटों को ही अबूर कर रहे हैं। अच्छा। और कोई सितंबर देख रहा है, कोई सितंबर का मिड देख रहा है, और इसी तरह फिर आप भी तारीखें देंगे। मियाँ साहब, ऐसा लग रहा है आप भी साइफर जैसी बात ही कर रहे हैं। नहीं, मैंने साइफर जैसी कभी बात करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो गैर मुल्की मैं ये बात गलत कह रहा हूँ कि इसराइल ने एक शख्स के लिए जो आवाज़ उठाई, क्या इससे पहले जुल्फ़कार भुट्टो को कत्ल किया गया, नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर सज़ा दी गई, ताहयात नाअहल कर दिया गया, तो किसी ने आवाज़ उठाई इसराइल जैसे ममालिक ने? ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर कुव्वतें मुदाखलत करती हैं किसी न किसी साजिशी बयानिए के साथ, तो उनको थोड़ा बहुत तो यहाँ से अगर कोई ना कोई सहूलत देता है तो वो चीज़ें अमल दरामद की जाती है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। अच्छा जावेद लतीफ़, नवाज साहिबा बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती रहीं, अब तो जो हालात हैं उसमें नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर है, फिर क्यों ऐसा लग रहा है नून लीग को कि नवाज शरीफ के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं? नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड आप किस तरह कह सकते हैं? क्या आप 2017 में एक मुंतखब वज़ीर आज़म को बेगुनाह होते हुए भी बेटे से तनख्वाह ना लेने पर आप उसको ताहयात नाअहल कर देते हो? तमाम किरदार जो हैं वो इतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं कि कोई कहता है मैंने दबाव डाला, कोई कहता है मैंने फैसला दिया, तो इसके बावजूद भी
آپ بے گناہ شخص کو آج تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے سکے, اس کی جماعت کو نہیں دے سکے, تو یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ پھر آپ سوال اٹھائیں گے کہ 15 ماہ کی حکومت تھی, قومی حکومت, جس میں پرائم منسٹر شپ جو تھی وہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی ہوئی تھی, تو اس دور میں بھی اگر نواز شریف واپس نہیں آ سکے تو کب آئیں گے؟ یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی چیف ایگزیکٹو کے تابع اداروں کو نہیں ہونا چاہیے غیر آئینی. چیف ایگزیکٹو کے تابع ہوتے ہیں آئین میں رہتے ہوئے ادارے, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو بظاہر پاورفل ہوتا ہے اور اداروں میں بیٹھے کچھ لوگ جو ہیں وہ من مرضی بھی کرتے ہیں اور آئین سے ماورا اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی کو تاحیات نااہل کر دیتے ہیں, اور آج تک وہ نااہل ہے. اور جس کو نااہل ہونا چاہیے, جن کو سزا ملنی چاہیے, وہ آج بھی پالیسی ساز ہیں, بھلے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. چلیے اب کون رکاوٹ ہے اور پچھلے 16 مہینے کون رکاوٹ رہا؟ دیکھیں حبیب اکرم صاحب, آپ اتنے معصوم نہ بنے. 15 ماہ پہلے جب میں عرض کیا تھا آپ جیسے دانشوروں کی خدمت میں حکومت میں ہوتے ہوئے کہ سہولت کاری اس کو دی جا رہی ہے, تو پھر آپ نے دیکھا کہ 7-8 ماہ حکومت بنے ہو گئے تھے, تو آخر کار نومبر 2022 کو آپ کو یہ یقین آیا کہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب کی طرف سے سہولت کاری میسر تھی. پھر بھی ہم نے یہ کہتے رہے کہ مکمل طور پر سہولت کاری ختم نہیں ہوئی. پھر 9-10 مئی کو جو واقعہ پیش آیا اور خود احتسابی ایک ادارے نے اپنے ادارے کے اندر کی, تو اس میں حاضر سروس لوگ بھی جو ہے وہ سزا ان کو ملی. تو کیا ہمارا کہنا پھر درست ثابت نہ ہوا؟ اور آج جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی بات درست ہے کہ ایک ادارہ اگر اے پولیٹیکل ہو گیا ہے, جو کہ نظر آ رہا ہو گیا ہے, تو دوسرا ادارہ کیا اے پولیٹیکل ہے؟ اس میں چند لوگ بیٹھے ایسے فیصلے دے رہے ہیں جس سے نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف یہ فیصلے یا ان کے واپسی کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے لیے یہ فیصلے دیے جا رہے ہیں. یہ ایسا تاثر مل رہا ہے. جاوید لطیف صاحب, مسلم لیگ نون کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے یہ بھی بتا دیں ذرا. مسلم لیگ نون کے لیے نہیں, پوری سیاسی جماعتوں کے لیے اور پوری قوم کے لیے. آپ آئین جو آپ کو کہتا ہے, قانون آپ کو جس چیز کی اجازت دیتا ہے, آپ اس سے تجاوز کریں گے تو وہ غیر آئینی ہے, وہ میرے لیے ہے کسی اور کے لیے ہے. دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ اگر آپ 2017 میں جو کچھ غلط کاریاں, جو کچھ غلط فیصلے, جو کچھ طاقت کا غلط استعمال کیا گیا اور ایک 2/3 اکثریت رکھنے والے منتخب وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا اور ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس کو لانا مقصود تھا, تو اس کے پھر اثرات آپ آج بھگت رہے ہیں نا پوری قوم. تو اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہتے ہیں تو اس وقت تمام اداروں میں بیٹھے لوگ جو ایک پیج پہ تھے آج اقرار کریں, اور نگران جو ہیں وہ اس چیز کا ادراک کرتے ہوئے اداروں کی جانب سے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اداروں کے اپنے ترجمان ہیں, وہ کہیں کہ یہ ذہن سازی لوگوں کی جو ہم نے کی تھی, منفی ذہن سازی ریاست کی اداروں کے خلاف جو کی تھی, ایک شخصیت کے خلاف کی تھی, ایک جماعت کے خلاف کی تھی, وہ ان لوگوں نے غلط کیا تھا, ان کو کٹہرے میں لائیں تو آپ کو کسی کو یہ آواز دینے کی یا سننے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی کہ کسی کو توڑا جا رہا ہے یا کسی کو بنایا جا رہا ہے. میاں بات بتائیں, آپ نے 16 مہینے کی حکومت کر لی, اپنے دعوے کے مطابق معاشی ترقی نہ دلا سکے, اپنے دعوے کے مطابق ڈالر نیچے نہ لا سکے, تو اب اس کی ذمہ داری لینے کی بجائے آپ نئے معاملات کھڑے کر رہے ہیں, یہ تاثر بن رہا ہے. نہیں حبیب اکرم صاحب, اگر آپ نے 16 ماہ کی ذمہ داری 16 ماہ کی حکومت پہ ڈالنی ہے تو 3.5 سال کی جو حکومت 4.25 سال کی جس نے کی, وہ ذمہ داری بھی اس پہ ڈالنی ہوگی. اگر آپ ڈالیں گے تو اس کا جتنا حصہ 15 ماہ میں بنتا ہے آپ ڈال دیں, مگر اس کی بیک گراؤنڈ ضرور دیکھیں کہ 2017 میں
کیا 2 روپے کی روٹی نہیں تھی؟ 2017 میں 110 روپے کلو گھی نہیں تھا؟ 2017 میں آپ کو یاد ہوگا کہ 65 روپے لیٹر تیل تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 100 روپے کے لگ بھگ جو تھا ڈالر تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت قرضے کیا تھے؟ تو پھر ایک چلتی ترقی کرتے پاکستان کو کیوں بریک کیا گیا؟ کس کے دباؤ؟ اور پھر میں جو کہتا ہوں کہ جو آپ نے مجھے کہا کہ آپ بھی ایک سائفر کی حقیقت نہیں بیان کر رہے، میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ عالمی قوتوں کے اشاروں پہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں یا منصوبہ سازی کرتے ہیں۔ جب پاکستان ترقی کرتا ہے، حالات سٹیبل ہونے کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت حکومتوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2017 کا پاکستان آپ بنانے میں کامیاب ہوئے؟ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ 2017 کا پاکستان 16 ماہ کی حکومت میں ہم نہیں بنا سکے، اور یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ ہم ناکام رہے 16 ماہ کی حکومت میں 2017 کا پاکستان بنانے میں، اس لیے کہ نواز شریف قیادت نہیں کر رہے تھے۔ نواز شریف کے بغیر 2017 کا پاکستان آپ نہیں بنانے کی پوزیشن میں۔ چلیں جاوید لطیف صاحب، ماضی کو چھوڑیں، اب تو 2023 ہے، اور آپ آج سے اگر ہم 6 ماہ کے بعد دیکھیں، یعنی 2024 میں اگر ہم دیکھ لیں حلقہ بندیوں کے معاملے کے بعد، تو انتخابات تو ہونے ہی ہیں۔ پھر میاں صاحب کب آئیں گے ان انتخابات سے پہلے؟ اور اب تو شہباز شریف صاحب بھی لندن چلے گئے ہیں، کیا وہ واپس آئیں گے یا وہ اب وہاں پر رہ جائیں گے؟ دیکھیں، یہ سوال آپ ان لوگوں سے کیا کریں یا ان جماعتوں سے کیا کریں جو لوگ پاکستان کے اندر ایف آئی آر ہو تو باہر بھاگ جاتے ہیں۔ ہمیں تو سزا ہو گئی تھی، اچھا، ہمیں سزا سننے کے بعد ہم لوگ تو باہر تھے، اور نواز شریف اپنی بیٹی کو لے کے پاکستان آ گیا تھا۔ یہ بھی تو کم از کم آپ کے ذہن میں چیزیں رہنی چاہیے۔ ہم باہر بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جب پہلے بھی نکالا گیا تھا تو بار بار اٹیمپٹ کی تھی پاکستان آنے کی، اور جس طرح ایئرپورٹ سے پھر ڈیپورٹ کیا جاتا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ باہر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے 10 سال نواز شریف کے ضائع کیے گئے، بلکہ میں تو کہوں گا پاکستانی قوم کے ضائع کیے گئے نواز شریف کو باہر رکھ کے، حالات ایسے جب بنائے جاتے ہیں۔ تو میاں صاحب ایک بات بتائیے کہ پہلے حالات خراب تھے، جیسا آپ کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے پاکستان کو روکا گیا، اب یہی شکوہ تحریک انصاف بھی کرتی ہے، اور پھر اب اس کے چیئرمین بھی اندر ہیں جیل کے، تو آپ کو نہیں لگتا پلڑے تو برابر ہو گئے ہیں ہر لحاظ سے؟ نہیں حبیب اکرم صاحب، آپ جیسی شخصیت کے منہ سے یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ نواز شریف بے گناہ تھا تو جہانگیر ترین کو بلی چڑھایا گیا کہ بیلنس کرنا ہے۔ آج بھی نواز شریف نااہلی رہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ 4 سال جو کرتا رہا اس کو برابر کرنے کے لیے پھر نواز شریف کو قربان گاہ کے پہ چڑھایا جائے، یہ کیسا انصاف ہے؟ اور پھر میں یہ آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی میرے جیسا سیاسی ورکر یہ آواز نہ دیتا۔ اگر 9-10 مئی سے پہلے اگر عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوتی، اس کو گرفتار کیا جاتا، اس کو سزا دی جاتی، تو میں کبھی بھی اس آواز میں آواز نہ ملاتا۔ مگر 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا، اس کے بعد میرے جیسے شخص کے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکل سکتے کہ وہ کوئی سیاسی کارکن ہے، وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے، بلکہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ وہ ایک دہشت گرد ہے۔ اس نے جو رول 9-10 مئی کو ادا کیا، وہ ایک دہشت گرد جو ہے وہی کیا کرتا ہے۔ کبھی کوئی پاکستانی یا کسی ریاست کا باشندہ جو ہے اپنی ریاست کے خلاف اس طرح نہیں کرتا۔ جاوید لطیف صاحب، چیئرمین تحریک انصاف جیل میں ہے، ایسے میں نون لیگ کے لیے انتخابی میدان میں سکوپ تو بڑھ گیا ہے، لیکن یہ بھی آپ مت بھولیں کہ آپ لوگوں کا جو ووٹر ہے وہ معاشی حالات کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے بہت ناراض ہے، تو الیکشن میں آپ لوگ کیا نیا بیانیہ اب لے کر جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پہلے جو 7-8 ماہ آپ 15 ماہ سے نکال رہے ہیں تو اس کے بعد کو آپ کوٹ کر رہے ہیں، تو ہاں یہ اتنا ضرور ہوا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے ہم اپوزیشن نہیں تھے۔ پہلے 8 ماہ کی جو حکومت تھی، حکومت میں ہوتے ہوئے سہولت کاری کسی اور کو تھی، طاقت کا سر چشمہ کوئی اور تھا، طاقت کسی اور کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال رہی تھی، اور ہم ظاہری طور پہ حکومت کا حصہ تھے یا حکومت میں تھے۔ اس کے بعد جو 7-8 ماہ کا پیریڈ ہے،
اس میں یہ ضرور ہم کر سکے کہ ہم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بہتر کیا. اس میں ہم یہ ضرور کر سکے کہ مالیاتی ادارے جو دنیا کے ہیں ان سے پاکستان کے روابط بہتر کرنے میں کامیاب ہوئے. اس میں یہ ہم ضرور کر سکے کہ جو ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا پاکستان اس کو ہم بچانے میں کامیاب ہو سکے. مگر یہ نہیں ہم کر سکے کہ ہم مہنگائی کو 2017 کی سطح پر لا سکتے. یہ ہم اقرار کرتے ہیں. مگر آپ جو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ آپ کیا بیانیہ لے کے جائیں گے, مہنگائی آپ کنٹرول نہ کر سکے. اگر 15-16 ماہ کی جو حکومت ہے اگر وہ فیس نہیں کر سکے گی عوام کو, تو 3.5-4 سال کی جو حکومت رہی جس میں جو مہنگائی معیشت کا بیڑا غرق ہوا, وہ ساری چیزیں لے کر وہ کس طرح عوام کو فیس کر سکے گی؟ اگر وہ کر سکے گی تو 15-16 ماہ والی حکومت بھی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. تو آج آپ کو ہائنڈ سائٹ پہ ایسا نہیں لگتا کہ جب پچھلے سال چیئرمین تحریک انصاف نے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے اسمبلیاں توڑی, آپ اسے قبول کر لیتے اور الیکشن میں چلے جاتے تو آج شاید آپ 2/3 اکثریت سے نہ صحیح اکثریت سے حکومت تو کر رہے ہوتے. لیکن اکرم صاحب آپ یہ بھی حقیقت سامنے رکھیں, میرے لیے تو یہ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. میں تو فوری کہہ دیتا کہ اس سے کوئی اچھا اور آپشن ہو ہی نہیں سکتا تھا. مگر اگر میں دوسری سائڈ دیکھوں تو جو منصوبہ بندی 3-4 لوگوں نے مل کے بنا لی تھی کہ انصاف دینے والے بھی جو ہیں وہ بھی ایکسٹینشن لیں گے, طاقتور حلقہ جو ہے وہ بھی ایکسٹینشن لے گا, منتخب ہونے کی بجائے وہ بھی ایکسٹینشن لے گا, کوئی صدارتی نظام کی طرف دوڑ رہا تھا, ہر بندہ جو تھا حصہ بقدر جثہ مانگ رہا تھا. تو اس سے اگر ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے ریاست بچا لی ہے, یا اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ 15-16 ماہ میں آئین قانون کمزور ہوا, جمہوریت کمزور ہوئی, تو وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. مگر میری بھی بات ضرور سنیں کہ 15-16 ماہ پہلے کیا پاکستان کے اندر جمہوریت تھی؟ کیا پاکستان کے اندر آئین قانون نام کی کوئی چیز رہ گئی تھی بقایا؟ کوئی چیز نہیں تھی. اس وقت سب ایک پیج تھا. جب ایک پیج پھٹا تو پھر جو ہے وہ چیزیں سامنے کھل کے آنا شروع ہوئیں کہ ان لوگوں نے منصوبہ بندی پاکستان کو اپنے گھر کا کچن سمجھ کے, اپنے گھر کا جو ہے ڈرائنگ روم سمجھ کے جو منصوبہ سازی کی ہوئی ہے, اگر اس طرح عمل ہو جاتا تو پھر میرے جیسے آپ جیسے بندے کے لیے پاکستان میں رہنا ناممکن ہو جاتا. اس وقت کہا جاتا صاحب کہ ایک پیج ہے. اب ماشاءاللہ آپ کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ آپ لوگ ایک پیج پہ ہیں. تو اگر آپ الیکشن جیتتے ہیں تو یہ بتائیے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کس کے پاس جائے گی؟ دیکھیں حبیب صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کو ایک پیج کہتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو اگر آئینی قانونی طور پر کام کرتا ہے اور ادارے نیچے پابند ہوتے ہیں آئین قانون کے مطابق چلنے پر, تو پھر یہ پیج اچھا ہے. اور اگر چیف ایگزیکٹو کو لایا گیا ہو, مسلط کیا گیا ہو قوم پہ, اور وہ کام وہ کرے جو پاکستان کے عوام برداشت نہ کر سکیں, یا ریاستی ادارے کمزور ہوتے جائیں یا ریاست کمزور ہوتی جائے, تو پھر میرے بھائی وہ ایک پیج کسی طور پر بھی پاکستان یا کوئی بھی ریاست ہو اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا, جو کہ پچھلے 3.5-4 سال میں ہوتا رہا. آج اگر آپ کوئی کوٹ کر سکتے ہیں کہ 16 ماہ میں ایک پیج پہ آپ لوگ تھے تو یہ آپ نے غیر اقدامات کیے, تو میں ضرور معذرت کر لوں گا کہ واقعی ایسا ایک پیج نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا تو پھر میرا خیال ایک اچھی نوید ہے, ایک اچھا آغاز ہے. جہاں تک پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تعلق ہے تو یہ میری ڈومین نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کی جو قیادت ہے جس کا نام نواز شریف ہے, اور وہ نواز شریف جس نے پاکستان کے اندر, لوگ تو مختلف باتیں کرتے ہیں, آج کے 18-20 سال کے نوجوان کو شاید علم نہیں ہے کیونکہ شاید وہ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب نواز شریف نے آئینی قانونی جدوجہد کے لیے مصیبتیں اٹھانا شروع کی. 25 سال ہو گئے ہیں نواز شریف نے غیر آئینی اقدامات کے سامنے اپنا سینہ تان لیا, اور اس سے
کوئی کہتا ہے وہ قبولیت نہیں ہے، کوئی کچھ نام دیتا ہے، کوئی کہتا ہے حلقوں کو قبول نہیں ہے. اور ہم دیکھتے بھی رہے نواز شریف جب اقتدار میں آئے انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کیا تو راستے میں رکاوٹیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے اداروں میں بیٹھے ہوئے چند لوگ ضرور کھڑی کرتے رہے، بارودی سرنگیں بچھاتے رہے جو پاکستان مخالف قوتوں کو بھی سوٹ کرتی تھی. اچھا جاوید لطیف صاحب کے حلقوں میں وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز صاحبہ کا نام فیوریٹ ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں نون لیگ کے حلقوں میں یا عوام میں نواز شریف کا نام وزیر اعظم کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے. کوئی نام ہر ایک کی میری اپنی خواہش ہوگی کہ میرے لیے فلاں نام اچھا ہے، یا میرے نزدیک جماعت کے لیے فلاں، یا پنجاب کے لیے فلاں نام جو ہے وہ زیادہ موضوع ہے. تو نام تو بے شمار ہیں. اور کیا مریم نواز شریف اس اہل نہیں ہے؟ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پرائم منسٹر شپ کے لیے یا چیف منسٹر شپ کے لیے اگر جماعت ان کو چوز کرتی ہے، ان کا انتخاب کرتی ہے تو وہ بہتر ڈیلیور کر سکتی ہیں. اچھا اب ذرا طور پہ بتا دیجئے چلتے چلتے کہ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ مڈ ستمبر میں نواز شریف پاکستان آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. مگر ستمبر میں جو تبدیلیاں اور ستمبر سے پہلے جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے اس کا تاثر جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں جا رہا جمہوریت کے لیے، یا اس کا ادراک اس طرح نہیں محسوس کیا جا رہا 2017 کا جو فیل ہوا تھا. اس لیے کئی چیزیں وہ ہیں جو دھندلائی جا رہی ہیں یا دھندلائی ہو گئی ہیں نظر آتی ہیں ایسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے ہفتے ڈیڑھ میں وہ چیزیں بھی واضح ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت جاوید لطیف صاحب آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے یہاں پر ہم ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا ریمارکس. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے توشہ خانہ کیس سے متعلق دائر درخواستوں میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں کہ بعد نظر میں ٹرائل کورٹ نے ایک ہی دن میں فیصلہ دیا جو درست نہیں، فیصلے میں غلطیاں ہیں، ابھی اس معاملے میں مداخلت نہیں کر رہے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، اگر ہائی کورٹ میں کل کچھ نہ ہوا تو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال الیکشن کمیشن کے وکیل پر بھی برہم ہوئے اور انہوں نے ریمارکس دیے کہ چیئرمین تحریک انصاف کو انصاف کے کون سے مواقع دیے گئے، انہیں تو سنا ہی نہیں گیا. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ فیصلے کی اتنی کیا جلدی تھی، حق کے دفاع کے بغیر کیس کا فیصلہ کیسے کر دیا گیا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گواہان پیش کرنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا. سپریم کورٹ میں ہی ایک اور کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے جولائی میں ہونے والی نیب ترامیم کو مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عدالتی فیصلوں سے متصادم ہے، جبکہ نامزد چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام قوانین کا مقصد سچ سامنے لانا ہے اور انصاف سچ کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے. دوسری جانب تحریک انصاف کے قائد نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، جبکہ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان پر یہ الزام ہے کہ وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو بچانے پر لگے ہوئے ہیں. اربوں روپے کی چوری پکڑی گئی ہے، اس کو بچانے کے لیے سرگرم ہے چیف جسٹس آج کی. یعنی فرق دیکھیں آپ، اس وقت کے چیف جسٹس نواز شریف کو دیوار سے لگانے پہ لگے ہوئے تھے اور آج کے چیف جسٹس عمران کو بچانے پہ لگے ہوئے ہیں. جانتے ہیں کہ یہ بندہ کرپٹ ہے، اس نے پاکستان کو تباہ کیا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا. عمران خان کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اپنی کیریئر کو داؤ پہ لگا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے سوشل میڈیا پر کہا ہے کہ چیف جسٹس کا چیئرمین پی ٹی آئی کی وکالت کرنا انہیں اچھا نہیں بنا سکتا، اس سے چیف جسٹس کا امیج خراب ہوگا. آج سپریم کورٹ میں ہونے والے اہم کیس کی کارروائی سے متعلق مزید جانیں گے. سونو نیوز کے کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے. عدیل، سب سے پہلے تو آج کی سماعت کے حوالے سے بتائیے گا کیا ہوا. جی، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی 3 مختلف درخواستیں تھیں جن پر سماعت ہوئی، اور یہ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف تھیں. اور جس میں ایک تھی مقدمے کے ٹرانسفر کے حوالے سے، ایک مینٹینیبلٹی یعنی قابل سماعت ہونے کے حوالے سے، اور دوسرا حق کے دفاع نہ ملنے یا گواہان
کے حوالے سے ایک درخواست تھی. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ قائم کیا گیا جس نے آج سماعت کی. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ کا حصہ تھے. جو وکیل تھے لطیف خان کھوسا، کیونکہ مین کونسل جو ہیں اس کیس کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی کے خواجہ حارث، وہ آج بھی پیش نہیں ہوئے اور ہماری اطلاعات کے مطابق اب وہ وکیل نہیں ہے اس کیس میں. اب لطیف کھوسا اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں. انہوں نے بنیادی طور پر یہ کہا کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر انہوں نے کافی زیادہ سوالات اٹھائے. اختیار سماعت کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا، ہمیں سنے بغیر فیصلہ سنایا گیا. اور اس کے بعد ایک انتہائی اہم انہوں نے نقطہ اٹھایا، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو شکایت بھیجی گئی اس کے لیے 120 روز کی مدت ہوتی ہے، مگر یہ 4 سال کے بعد بھیجی گئی. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہیں انہوں نے ایک الیکشن کمیشن کے افسر ڈسٹرکٹ آفیسر جو ہیں ان کو کہا کہ وہ یہ شکایت درج کریں، جبکہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا. قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کر سکتا ہے. اس پر بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے، کیونکہ سیکرٹری جو ہے وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے. الیکشن کمیشن خود اگر فیصلہ کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے علاوہ عدالت نے کافی زیادہ تحفظات کا اظہار کیا. جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو اب سزا سنائی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سوال کیا گیا ہے ججز کی جانب سے کہ آخر اتنی جلدی کیوں تھی فیصلہ سنانے کی، اور ایک ہی روز میں 3 دفعہ کیس کو کال کیا گیا اور ان کی عدم موجودگی میں ہی فیصلہ سنایا گیا. اور سب سے اہم چیز کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمے کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے ٹرائل کورٹ کو کہا کہ وہ فیصلہ کریں اور 7 روز کا وقت دیا، پھر اسی روز اسی فیصلے کو دوبارہ سے ریپیٹ کیوں کیا گیا جس کو آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ کالعدم قرار دے چکی ہے. تو اس طرح کی کچھ آپ کہہ سکتے ہیں جو وکلاء ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں مختلف سائڈز کے کہ یہ کچھ بلنڈرز تھے اس فیصلے کے اندر جو ٹرائل کورٹ کا تھا، جس میں آج سپریم کورٹ نے کافی کھل کر باتیں کی ہیں. حتیٰ کہ جسٹس جمال خان مندوخیل جو کہ آج سماعت کے آغاز سے بار بار اصرار کر رہے تھے اور زور دے رہے تھے وکلاء پر کہ یہ مقدمہ ہائی کورٹ میں آلریڈی پینڈنگ ہے، تو آپ لوگ سپریم کورٹ میں کیوں کر آئے ہیں، جب بعد میں یہ معاملہ زیر سماعت آیا یا زیر غور آیا کہ قابل سماعت ہونے کا معاملہ ٹرائل کورٹ کے جج نے اسی وقت ریپیٹ کر دیا اور اس پر نیا فیصلہ بھی نہیں دیا. اس پر انہوں نے بھی کہا کہ ان کو آخر اتنی جلدی کیا تھی، اور پھر انہوں نے اس ٹرمینالوجی کو یوز کیا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب بیچ میں کیسے آ گئے کہ انہیں کہنا پڑا کہ چیف جسٹس کو کہ حق دفاع نہیں ملا چیئرمین پی ٹی آئی کو؟ سر وہ بنیادی طور پر ہوا یہ کہ جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب وہ روسٹرم پر آئے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ابھی میں نے وکالت نامہ جمع نہیں کروایا، مگر عدالت کے کہنے پر انہوں نے آرگیومنٹس کیے اور ابھی ان کے آرگیومنٹس چل ہی رہے تھے. 1-2 مواقعوں پر انہوں نے جو لطیف کھوسا ہے ان سے اتفاق بھی کیا، مگر ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے وہ ریمیڈی لیس نہیں ہے، یعنی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور ان کو انصاف مل رہا ہے، جو ان کی مختلف جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں. اس پر چیف جسٹس کافی برہم ہوئے. انہوں نے کہا کہ کہاں ہے پٹیشنر، کہاں پر ہے، مجھے نظر نہیں آ رہے. انہوں نے کمرہ عدالت میں نظر دوڑائی چیف جسٹس نے. انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر نظر آ رہے ہیں تو مجھے بتا دیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہے، کہیں وہ جیل میں تو نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ ایسا مذاق نہ کریں. انہوں نے وکیل کو سرزنش کی اور ان سے کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ ریمیڈی لیس نہیں ہے. اگر ریمیڈی لیس نہیں ہے تو اتنی جلدی میں ٹرائل کورٹ کے جج نے فیصلہ سنا کر ان کو جیل بھی بھیج دیا ہے. اس پر چیف جسٹس برہم ہوئے اور اس کے بعد دیگر ججز بھی چیف جسٹس کے ساتھ آ ملے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کافی سخت سوالات اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ گواہان جو ہیں ان کے بیان کیوں نہیں ریکارڈ ہوئے. جس پر وکیل نے بتایا کہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے، جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے، انہوں نے بتایا کہ جج صاحب نے ان کی جو فہرست تھی گواہان کی اس کو مسترد کیا. جس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو کہ آپ کو بھی معلوم ہے فوجداری کے ایک بڑے وکیل رہ چکے ہیں اور جج ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سول مقدمہ نہیں ہے، یہ فوجداری کا مقدمہ ہے. یہاں پر یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ گواہان کی فہرست کو مسترد کر دیا جائے. اور اسی طرح کچھ دیگر بھی سوالات اٹھائے. جسٹس مندوخیل بھی اس موقع پہ کچھ فرمایا انہوں نے؟ جی بالکل، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ بات کہی کہ آخر اتنی جلدی کیا تھی. اس بات پر وہ بھی متفق نظر آئے دیگر ججز کے ساتھ کہ اتنی جلدی کیوں تھی جج ہمایوں دلاور کو کہ انہوں نے کیس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کال کر کے جب وہ پیش نہیں ہوئے اسی روز فیصلہ سنا دیا، جبکہ ہائی کورٹ نے ان کو 1 ہفتے کی مہلت دی تھی. اس پر انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا
کہ مجھے اس کیس میں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس پرٹیکولر پوائنٹ کو لے کر انہوں نے بات کی اور کچھ دیگر بھی پوائنٹ جس طرح کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھے. عدالت بھی. اچھا عدیل، چلیے اب ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی جو کورٹ رپورٹرز کی ایسوسیشن ہے اس کے عہدیداروں کی حلف برداری میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تشریف لائے تھے، تو میں ان کی تقریر سن رہا تھا. آخر میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی بیگم کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے کچھ تحائف بھیجے گئے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے نہیں دیے، بیگم کی طرف سے. وہ کیا تحائف تھے؟ سر وہ میرے پاس اس وقت موجود ہے. یہ اچھا انٹرسٹنگ ہے، ذرا دکھائیے تو وہ کیا تحفہ ہے. ہم سب جو رپورٹرز ہیں سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے، ان کے نام جو ہیں اس کے اوپر انگریوڈ ہیں اور ساتھ اس کے اوپر جو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ ہے اس کا مونوگرام بھی لگایا گیا ہے، وہ بھی انگریوڈ ہے. اور اس کے ساتھ یہ ایک ہے، اس میں کچھ کھانے کی چیز ہے، کچھ ڈرائی فروٹس ٹائپ کوئی چیز بنی ہوئی ہے، ملی ہوئی. مجھے نام نہیں آ رہا کہ میں اس کو کیا نام دوں. اور یہ ڈرائی فروٹ سے ملی ہوئی چیز بنی ہے اور یہ ان کی بیگم نے گھر پر تیار کی ہے اور وہ انہوں نے صحافیوں کو. تو اس سے قبل بھی حبیب صاحب آپ کو شاید یاد ہوگا، ایک دفعہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمارے روم میں آئے تھے، پریس روم میں، تو ان کی جانب سے، ان کی اہلیہ کی جانب سے ایک مگ دیا گیا تھا پریس ایسوسی ایشن کو. اچھا اس کے اوپر بھی ہمارے نام وغیرہ لکھے ہوئے تھے. تو یہ پہلے بھی وہ دیتے رہے ہیں اور آج انہوں نے ان پرسن سب کو، تقریباً 42 یا 43 لوگ ہیں پریس ایسوسی ایشن کے ممبرز، ان سب کو فرداً یہ گفٹ دیے ہیں. چلیے جی، ماشاءاللہ ججز کی طرف سے صحافیوں کو تحفے ملنا شروع ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم رکھے. بہت شکریہ عادل. ٹھیک ہے عادل، بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک ہم یہاں پہ لیں گے ناظرین. ایک سیکنڈ میں نے کہا کہ ججز کی طرف سے تحفے، میں واضح کر دوں کہ ججز کی طرف سے تحفے نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ میڈم سرینا عیسیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. فائز عیسیٰ صاحب نے محض وہ تحفہ ڈیلیور کیا ہے، لہٰذا ججز کی طرف سے تحفہ نہ سمجھا. اچھا کہ آپ نے وضاحت کر دی. ایک بریک لیں گے ناظرین اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ صدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے. الیکشن کمیشن اب اس پر کیا کرے گا، اس پر بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، عام انتخابات سے متعلق سوالات اور تحفظات بڑھ رہے ہیں. اس حوالے سے ایک اہم پیش رفت صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط ہے، جس میں انہوں نے عام انتخابات کی تاریخ لینے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کی دعوت دی ہے. خط میں یہ لکھا گیا ہے کہ آئین کے تحت صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دینے کے پابند ہیں. صدر کے خط کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے کل اہم اجلاس طلب کر لیا، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا انہیں صدر سے ملاقات کرنی چاہیے یا نہیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے انعقاد اور حلقہ بندیوں سے متعلق مشاورت کے لیے سیاسی قائدین کو بھی خطوط لکھے ہیں. سوال یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد کیا صدر عام انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں اور روز کے اندر الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں. حبیب صاحب، صدر صاحب نے بلایا ہے اور سکندر سلطان راجہ صاحب اب کل اجلاس میں یہ فیصلہ کریں گے مشاورت کے بعد کہ انہیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ان پر کیا کوئی پابندی ہے اس لحاظ سے کہ وہ جائیں لازمی؟ ایک تو یہ بات ہے کہ جب صدر کا خط آ جائے اور صدر نے کسی بھی عہدیدار کو بلایا ہو تو ہمارے دستور کی منشا یہ ہے کہ جس کو بلایا جائے وہ صدر کے پاس جائے. اچھا، بجائے اس کے کہ وہ میٹنگ کرے یا اس سے پہلے سوچے کہ مجھے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. یہ اس کا منصب نہیں ہے، کیونکہ سب سے اعلیٰ منصب صدر کا ہے. اور جب صدر نے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا ہے تو انہیں لیت و لال کیے بغیر وہاں جانا چاہیے. ہاں، قانون اور دستور کے لحاظ سے جو کچھ بھی ان کی رائے ہے یا کمیشن کی جو رائے ہے وہ تیاری کے ساتھ اس کو باقاعدہ میٹنگز کر کے، بالکل اچھی بات ہے، اس کو تیار کریں اور تیار کر کے جا کے صدر مملکت کو بتا دیں. صدر مملکت وہ عہدہ ہے جس کی تعظیم اور تکریم بہت ہی ضروری ہے. اور دوسری ایک ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو صدر صاحب نے جو جب ان کو بلاتے ہیں یعنی چیف الیکشن کمشنر کو، تو چیف الیکشن کمشنر کا حکم الیکشن کے دوران جیسے آج کل ہے وہ نگران حکومت پر چلتا ہے، صدر پر نہیں چلتا. اچھا، جو خط لکھا ہے صدر کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو، اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آئین کے تحت صدر پابند ہیں الیکشن کی تاریخ دینے کے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد تو ہم نے یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا، تو اب ایک بار پھر سے وہی بات چل رہی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کس نے دینی ہے. میں اس صدر اگر یہ سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے سمجھنا، دستور کو سمجھنا ان کا حق ہے، اور الٹیمیٹلی جب قانونی معاملہ ہوگا تو ان کی رائے بڑی میٹر کرے گی، میری نہیں کرے گی. لیکن میری دانست میں جو 48(5) ہے جس کے تحت صدر نے کہا ہے کہ میں الیکشن کی تاریخ دوں گا،
میرا خیال ہے کہ وہ یہاں پر لاگو نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس میں اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اگر صدر اسمبلی توڑے، اور صدر کے اسمبلی توڑنے کا ذکر جو ہے وہ 58(2) میں دستور میں، تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ صدر اس وقت اسمبلی توڑے گا جب کوئی بھی شخص یعنی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے ضروری حمایت اکٹھی نہ کر پائے اسمبلی، اور صدر کو اطمینان ہو جائے کہ کوئی بھی شخص یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے وہ اسمبلی. لیکن یہاں تو اسمبلی وزیر اعظم کے کہنے پر یہاں پہ وزیر اعظم کے کہنے پر اسمبلی توڑی گئی ہے، تو اسمبلی صدر کے حکم سے نہیں ٹوٹی، وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ٹوٹی ہے. ہاں وزیر اعظم اگر صدر دستخط نہ کرتے تو 48 گھنٹے میں ٹوٹ جاتی، اور اگر صدر فوراً دستخط کر دیتے ہیں تو اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے. بات یہ ہے کہ صدر کو میرا خیال یہ ہے کہ 58(2) میں اگر وہ اسمبلی توڑے گا تو تب 48(5) کا اختیار اس کو ملے گا. لیکن بہرحال اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہی یہ اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن کو یہ بات جا کے صورتحال صدر کو بتا دینی چاہیے. دوسری مجھے اس حوالے سے ایک خوشی ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن 2 صوبوں کا ہم نے جس بے رحمی سے اپنے دستور کی بھد اڑائی ہے، الیکشن کمیشن نے جس طرح اس کا مذاق اڑایا ہے، جس طرح ہمارا عدالتی فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا ہے، جس طرح ہم نے دستور کے بحیثیت مجموعی ہماری سابقہ تدفین شدہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس نے دستور کا مذاق اڑایا ہے 2 صوبوں میں الیکشن نہ کروا کے. اب مجھے کم از کم آج اس بات کی خوشی ہے کہ کل وزیر اعظم نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہم پرامن انتقال اقتدار چاہتے ہیں. گویا انہوں نے بھی بتایا کہ ہم انتقال اقتدار کے لیے یہاں پہ الیکشن کمیشن نے بھی کو خط لکھنے شروع کیے ہیں کہ جناب آئیں بیٹھتے ہیں تاکہ مشورہ کرتے ہیں، اور صدر مملکت نے بھی نظام کے اندر پریشر میں اضافہ کیا ہے. الیکشن کا ماحول بنتا نظر آ رہا ہے. الیکشن کے لیے نہیں، ماحول بنتا تو بننا تو بھی دور کی بات ہے، لیکن الیکشن کے لیے کم از کم ماحول کے یعنی ہمارے اندر دباؤ شروع ہو گیا ہے. اچھا، اور اس دباؤ کے نتیجے میں آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے؟ لیکن ہوں گے تو حبیب صاحب جو حلقہ بندیوں والا معاملہ ہے تو وہ 6 ماہ تو لگیں گے. الیکشن کے بارے میں اب جو پاکستان کے اندر بے یقینی ہے وہ تقریباً اس طرح کی بے یقینی ہے جس طرح کی جنرل ضیاء الحق کے دور میں تھی. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جنرل ضیاء الحق نے بلیٹنٹلی دستور توڑ دیا تھا، ہم نے اس طرح دستور توڑا تو نہیں ہے لیکن کوئی کسر چھوڑی بھی نہیں ہے. مروڑا بہت زور سے ہے. تو ہم نے جب دستور کو اتنا مروڑ دیا ہے تو اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ آگے بڑھتے ہوئے الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو جائے گا، پھر بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں. یقین اس دن آئے گا جس دن پولنگ سٹیشن پر ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے بعد.